बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज अहम एक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। ये सब बातें आपके इल्म में हैं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का ये मामला है और 22 जुलाई को डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने जो रूलिंग दी थी उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। कल भी एक तवील और आसाब शिकन हमने कह सकते हैं कि समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं। अगर हम इस बेंच की बात करें तो इसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल शामिल हैं, चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एजाजुल अहसन शामिल हैं और जस्टिस मुनीब भी इस बेंच का हिस्सा हैं। कल पूरा दिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये सारी जो समाअत है वो मरकज़े निगाह रही, जो आज भी जारी है। और अगर थोड़ी सी डिटेल हम आपके साथ शेयर करें अपने नाज़रीन को उनकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए, तो 22 जुलाई को पंजाब असेंबली का एक इजलास हुआ था जिसमें वोटिंग हुई थी और वोटिंग के ज़रिए 179 वोट मिले थे हमजा शहबाज साहब को और 186 वोट मिले थे वज़ीर आला के उम्मीदवार परवेज़ इलाही साहब को। मगर डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने एक लेटर पढ़कर सुनाया जिसमें उनका ये कहना था कि पार्टी हेड यानी कि चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से कहा गया है, अपनी पार्टी को जो डायरेक्शन दी गई हैं वो ये कि हमजा शहबाज साहब को वोट दें, लिहाजा वो वोट जो कि उनकी डायरेक्शन के खिलाफ कास्ट हुए हैं उसको मुस्तरद किया जाता है। उसके बाद ये मामला हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में चला गया और अब जो कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट के हवाले से जो कल बहुत अहम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों का ये मुतफ़क्का फैसला सामने आया कि हम ये चाहते हैं कि इस अहम केस की समाअत जो है वो फुल कोर्ट के तश्कील दिया जाए। मुकदमा अहम है, अहम नौयत का है, लिहाजा फुल कोर्ट इस मुकदमे को सुने। कल जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि आसाब शिकन किस्म की एक तवील एक वहाँ दलाइल जारी रहे और काफ़ी देर हम इंतज़ार करते रहे, मरकज़ी निगाह रही सारी ये तवील समाअत। और उसके बाद जो ये फ़ैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट के हवाले से तश्कील दिए जाने के हवाले से जो दरख्वास्त थी हुकूमत और कोलिशन गवर्नमेंट की उसको मुस्तरद किया और अपने शॉर्ट ऑर्डर में कहा कि कल यानी आज ये मुकदमा दोबारा सुना जाएगा और तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद आज इसका फ़ैसला सुना दिया जाएगा। लेटेस्ट इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या कार्रवाई चल रही है, किस हवाले से मामले को आगे किस तरह से मामले को आगे लेके जाया जाएगा। हमारे साथ एक बहुत ही पर्टिनेंट पर्सनालिटी मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, सीनियर जर्नलिस्ट रशीद साफ़ी साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। हम उनसे सारी मालूमात लें। शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। रशीद साफ़ी साहब, यकीनी तौर पे पाकिस्तान की आइन का एक अहम दिन है। आइनी तारीख़ हम उठाकर अगर देख लें तो शायद पाकिस्तान की तारीख़ में इतना अहम दिन हमने नहीं देखा। क्या आप समझते हैं क्या आउटकम होगा इसका? देखिए, अब अभी तक जो हालात सामने आए हैं तो वो इंतहाई तशवीशनाक भी है और अफसोसनाक भी है। पाकिस्तान की पार्लिमानी, आइनी और जमहूरी निज़ाम के लिए ये एक बहुत कड़ा इम्तिहान है इस वक्त, ना सिर्फ सियासी जमातों का, पार्लिमानी जमातों का, बल्कि पाकिस्तान के अदलिया का भी ये एक बहुत सख्त इम्तिहान है। और इसके नतीजे में जो सबसे बड़ी तशवीश की बात यह है कि सियासी और पार्लिमानी इदारे तो पाकिस्तान में आम तासुर है शुरू से कि ये कमज़ोर इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन अब जो ख़तरात मंडला रहे हैं वो रियासत पे बात आ रही है। रियासती इदारे जो है मुकन्नना एग्जेक्टिव और अदलिया के बीच में एक तनाव की कैफियत पैदा हुई है। जो सियासी जमातों के कायदीन है, जो मां सिवाय PTI के जो पाकिस्तान के तमाम नुमाया सियासी जमातें हैं 14-15, जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी की नुमाइंदगी ये जमातें कर रही है और उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत और पंजाब में भी इस वक्त इन्हीं जमातों की हुकूमतें हैं और सिंध में भी। तो ये एक बहुत ही एक ऐसा दोराहा है कि अगर इस पे खुदा न खास्ता गलत फैसले हुए, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान की अदलिया और इंतज़ामिया दोनों इंस्टीट्यूशन जो है माजी में उनसे ऐसे फ़ैसले सरजद हुए हैं जिसका बाद अज़ा कौम को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। तो ये जो आप बता रही हैं कि ये ना सिर्फ एक सख्त मरहला है बल्कि फूंक कर कदम उठाने की इसमें ज़रूरत है। ना सिर्फ सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ कि पार्लिमानी और सियासी जमातों पे आयद होती है, उसके बाद इस वक्त जो हमारे इदारे हैं उनको भी अवामी जो ख्वाहिशात है या जो अवामी मफाद है या इससे बढ़ के अगर मैं बात करूँ जो रियासती मफाद है
اس میں کچھ ایسے فیصلے کرنے ہوں گے جس سے یہ تلاطم تم جائے. جو یہاں پہ پاکستان میں دیکھیں مہنگائی کس حد تک پہنچی ہوئی ہے, حکومت جو ہے پریشانی میں مبتلا ہے, دن بدن ڈالر کی اڑان جاری ہے. کل سے جو ہے تھوڑا سا ایک تاثر ایسا بنا تھا کہ شاید فیصلہ تمام جماعتوں کے لیے قابل قبول کوئی فیصلہ آ جائے, تو آج ہم نے صبح دیکھا تھا کہ سٹاک مارکیٹ میں بھی تھوڑی سی بہتری آئی تھی, ڈالر بھی تھوڑے سے نیچے آیا تھا. لیکن ابھی جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی ہے اور سیاسی جماعتوں کا وہی جارحانہ طرز عمل ہے, تو اس کے نتیجے میں ڈالر ایک مرتبہ پھر اوپر جا رہا ہے. انتہائی نازک دور ہے. ویسے ہم یہ لفظ تو بہت استعمال کرتے ہیں, پاکستان جب سے بنا ہے تو بدقسمتی سے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے بار بار کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے, لیکن نازیہ اس وقت واقعی پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے. بالکل ٹھیک. صافی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو بھی فیصلہ آئے, ظاہر سپریم کورٹ کا فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے, کیا یہ جو آئینی بحران ہم کافی عرصے سے پنجاب میں دیکھ رہے ہیں, ایک سیاسی تلاطم ہے, کشمکش ہے, رسہ کشی ہے, یہ اینڈ ہو جائے گی؟ دیکھیے عدالت عظمیٰ جو ہے اس کے فیصلے چوائس نہیں ہوتی ہے, آپ کو قبول کرنا ہی پڑتا ہے. عدالت کا فیصلہ جیسا بھی اور جس کے حق میں یا جس کے خلاف بھی آئے, فریقین کو وہ فیصلے قبول کرنے پڑتے ہیں. لیکن صافی صاحب ہم نے یہ روایت ابھی کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کے حق میں آتا ہے چلیں وہ تو ٹھیک, لیکن جس کے خلاف آتا ہے تو پھر وہ ایک اور مہم پر نکل پڑتا ہے, پھر ان کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ بلا کسی رکاوٹ کے تنقید کرتا ہے. تو کیا یہ ایک روایت ٹھیک ہے؟ پھر تو جس کے خلاف بھی آئے گا وہ پھر جو دل میں آئے گا وہ بات کرے گا. جو گزارش میں کرنا چاہ رہا تھا یہی میں یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک تو آپ کے پاس چوائس نہیں ہے, آپ فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے یا آپ کے خلاف آتا ہے, وہ آپ کو اس وقت قبول کرنا پڑتا ہے. ہاں آپ کے پاس پھر عدالتی رستے کھلے ہوتے ہیں, جس طرح نظر ثانی کی ایک درخواست دائر کرنے کی کوشش آج جو بات کی گئی, عرفان قادر صاحب جو ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری صاحب پنجاب کے جو ہیں ان کے وکیل ہے, آج انہوں نے جو کل فل کورٹ کی جو اپیل مسترد کر دی تھی عدالت نے, اس کے خلاف وہ نظر ثانی کی ایک درخواست دائر کرنے کی انہوں نے بات کی. تو آپ فیصلوں کے خلاف نظر ثانی کی درخواستیں تو دائر کر سکتے ہیں. اور ایک بات اس میں اہم ہے, جس طرح آپ نے اداروں کی تکریم اور تعظیم کی بات کی, تو یقیناً یہ تمام آئینی اور قانونی ادارے جو پاکستان کے ہیں وہ عزت اور تکریم کے مستحق ہے. تمام پاکستانی بشمول تمام سیاسی جماعتیں اور قائدین اس بات کے پابند ہے کہ وہ اداروں کی تکریم کرے, تعظیم کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس قسم کے جب سیاسی فیصلے ہوتے ہیں جس سے ایک خاص فریق کو دانستہ طور پہ اس کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے, تو اس کا رد عمل عوامی سطح پہ ضرور آتا ہے. جو پی ڈی ایم کا جو طرز عمل ہے اس وقت, تو میرے خیال میں انہیں یہ شکایت ہے, چونکہ ہم نے بات شروع میں کی کہ ہم عدالتی کسی فیصلے پہ نہ تنقید کا حق رکھتے ہیں اور نہ ہونی چاہیے, لیکن فیصلوں پہ آپ بات کر سکتے ہیں. عدالتوں کی ان کی جو تکریم ہے وہ اپنی جگہ مسلمہ ہے, وہ ایک ختمی بات ہے. ججوں کی عزت اور احترام بھی اپنی جگہ پہ بالکل اہم ہے اور ہر ادارہ اور ہر شہری اس کا پابند بھی ہے. لیکن کچھ عدالتی فیصلوں پہ آپ بات کر سکتے ہیں قانون کے دائرے میں. جس طرح اس وقت جو آرگومنٹ ہو رہی ہے عدالت میں, ایک بحث چل رہی ہے, وہ بھی ایک عدالتی فیصلے کے تناظر ہی میں پی ڈی ایم کی جماعتیں اپنے حق میں گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ آپ کی جو جماعتیں ہیں وہ اپنی موقف کے لیے گئی ہے. تو تہذیب کے اور شائستگی کے دائرے میں اگر ہم رہتے ہوئے اسی طرح کی آئینی اور قانونی فیصلوں کو اگر زیر بحث لائیں گے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن بات یہ پیش نظر ہماری ہونی چاہیے کہ ریاست پاکستان کا مفاد کس میں ہے, عوام کا مفاد کس میں ہے. یہ ایک بہت پیچیدہ سی بات ہے. ہر ایک کی نظر میں ان دونوں چیزوں کی یا ان دونوں مفادات کے الگ الگ تشریحات ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے
کہ ایسے فیصلوں سے اس کا نقصان کیا ہے اور اگر کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ کیوں کر پہنچ رہا ہے. یہ بہت بنیادی باتیں ہیں. بالکل ٹھیک. صافی صاحب، جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ یقینی طور پہ جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے سب کو مین اینڈ اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کو قبول کرنا چاہیے. کل ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے جو فل کورٹ کی جو استدعا تھی اس کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہی 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا. آج جو بھی فیصلہ آئے، جو بھی چیز ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ قبول کرنا ضروری ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی پلان بی بھی ہے؟ دیکھیں، فیصلہ قبول کرنے کے حوالے سے تو اب پی ڈی ایم کی ان کا جو موقف ہے وہ بہت واضح ہو چکا ہے. کل دن کے وقت پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کی. اسی تسلسل میں جب عدالت نے مختصر فیصلہ سنایا کہ فل کورٹ کی استدعا نامنظور کی جاتی ہے، اس کے بعد رات گئے پی ڈی ایم کی ایک دوسری پریس کانفرنس ہوئی جو پی ڈی ایم کے صدر ہے مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں اجلاس ہوا، اور اس کے بعد جو ہے پی ڈی ایم نے تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر عدالتی کارروائی سے بائیکاٹ کیا. اس عدالتی کارروائی سے بائیکاٹ کیا. ظاہر ہے کہ جو پنجاب کا جو ایک تنازع ہے وزیر اعلیٰ شپ کا، وہاں پہ اب یہ پاکستانی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے. یہ بہت کم ریاستی سطح پہ یا پارلیمانی سطح پہ اتنی بڑی جماعتوں نے کسی بھی مرحلے پہ عدالت کا بائیکاٹ، عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ، میری اس کی نظیر کم از کم مجھے نہیں معلوم. اس ملک میں مارشل لا لگے ہیں، اس ملک میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، بڑے بڑے آئینی اور قانونی تنازع سامنے آئے ہیں، لیکن اس لیول پہ کہ ملک کی 14-15 سیاسی جماعتیں بیک آواز ہو کے عدالتی کارروائی کا جو بائیکاٹ کرتے، بہت غیر معمولی واقعہ ہے. اس پہ میرے خیال میں عدالت کو ضرور غور پیش نظر ان کی ہوگی. اس پہ آج جو سماعت جاری ہے، اس وقت جو جاری تھی، اس میں وقفہ ہے. پہلی سماعت کے دوران کچھ ایسے اشارے معزز جج صاحبان نے دیے ہیں کہ یہ جو فل کورٹ پہ اگر وکلاء انہیں دلائل دے اور قانونی حوالے دے تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ نظر ثانی. میں چیف جسٹس عمر بندیال صاحب یہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ کا جو مطالبہ ہے وہ اس معاملے کو مزید طوالت دے گا، طول دینے کے مترادف ہے. یہ تو دیکھیں معزز جج کا ایک فہم ہے، وزڈم ہے، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے، انہوں نے ٹھیک ہی بیان دیا ہوگا. ظاہر ہے اگر 17 فل کورٹ بننے کی بات جو ہے اس میں سپریم کورٹ کے تمام جج، تقریباً 7 جج جو اس وقت موجود ہے، ان سب کو پھر بیٹھنا ہوتا ہے. اور ایک بات تو اس میں ہے کہ کچھ جج صاحبان ملک سے باہر ہیں، کچھ چھٹیوں پہ ہیں، لیکن حکومت میرے خیال میں جو پی ڈی ایم کے موقف کو جتنا میں سمجھا ہوں، اگر ان کا جو بنیادی اعتراض ہے وہ اس موجودہ 3 رکنی بینچ پہ ہیں. اگر فل کورٹ بننے میں کوئی قانونی مسائل ہے یا اس میں طوالت کا خدشہ ہے تو اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دی جائے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی آج یہ بات کی ہے کہ تشکیل دیا جا سکتا ہے. قانونی ماہرین کا یہ ہے کہ درمیانی رستہ اختیار کیا جائے، چلے فل کورٹ نہ صحیح لارجر بینچ بن جائے جس پہ فریقین کا اور جس پہ پٹیشنرز کا اتفاق ہو، تسلی ہو. ابھی یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ پی ٹی آئی نہ پی ڈی ایم فیصلے پہ ابھی بات نہیں کر رہے. فیصلے کو قبول یا نامنظور ہونے کی باتیں دونوں طرف سے ابھی نہیں آ رہے. اس وقت جو پی ڈی ایم کا مطالبہ ہے کہ فل کورٹ کی تشکیل ہو، 3 رکنی بینچ پہ بدقسمتی سے انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور ان کے خیال میں انصاف کا تقاضا یا ان کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ یہ بینچ لارجر بینچ تو ان کی طرف سے ابھی بات نہیں آئی، فل کورٹ کا مطالبہ ہے. لیکن میرے خیال میں اگر لارجر بینچ بھی تشکیل دیا جائے جس میں 8-9 ججز کو شامل کیا جائے تو شاید پی ڈی ایم بھی ان کو اپنے رویے میں پھر لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور یہ ایک درمیانی رستہ نکل سکتا ہے. فیصلہ کیا آتا ہے وہ تو عدالت اپنی فہم اور وزڈم کے مطابق ہی فیصلہ دے گی.
اس پہ پھر سیاسی جماعتوں کا رد عمل کیا آتا ہے وہ ایک دوسرا مرحلہ ہے. لیکن صافی صاحب بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ کل جس طرح سے سپریم کورٹ نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ یہی جو بینچ ہے 3 رکنی یہی سماعت کرے گا، اور جو فل کورٹ بینچ کی جو استدعا ہے وہ انہوں نے منظور نہیں کی، اور یہ کہنا تھا کہ اگر ہمیں لگا کہ آئین میں کہیں انحراف ہو رہا ہے یا اس سے کوئی تجاوز ہو رہا ہے تو پھر ہم فل کورٹ کی طرف سوچیں گے، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ جو فیصلہ ابھی تک نازیہ نہیں آیا ہے تو اخلاقاً اور قانوناً اس پہ تو زیادہ بات نہیں ہو سکتی، لیکن ہم سیاسی جماعتوں کے موقف کو دیکھ کے جو تاثر قائم ہوا ہے، پی ڈی ایم کو شاید یہ لگ رہا ہے جو لاہور رجسٹری میں اس مقدمے کی اولین سماعت ہوئی تو اس بیچ میں انہیں یہ تاثر ملا کہ شاید ان کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے، کیونکہ اور اس کا بنیاد جب ہم نے پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے بات کی ہے یا ان کے بیانات دیکھے ہیں یا ان کے اخباری کانفرنس یا ان کے جو باقی ان کا سٹانس ہمیں جتنا اس کو ہم سمجھ سکے ہیں، اس کے مطابق جو اولین سماعت جو لاہور رجسٹری میں چیف جسٹس جناب عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جو سماعت ہوئی، اس میں ایک نقطے پہ پی ڈی ایم بہت زیادہ اس پہ ان کو خدشہ لاحق ہوا تھا کہ شاید فیصلہ ان کے خلاف اس لیے آئے گا کہ عدالت نے اس وقت قرار دیا تھا اپنے سماعت میں کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب دوست محمد مزاری کو غلط فہمی ہوئی ہے. ایک بات جو ان کی نظر میں ظاہر ہے، اگر عدالت کے نظر میں ایک چیز غلط ہے یا غلط فہمی ہوئی ہے تو اس کو درست کرنے کا مطلب یہی ہے کہ دوست محمد مزاری کا فیصلہ واپس ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اسی سماعت میں ایک ریمارکس یہ بھی سامنے آیا عدالت عظمیٰ کی جانب سے کہ ہمارے جو 25 اراکین تھے پی ٹی آئی کے منحرفین کے حوالے سے جو فیصلہ ہم نے دیا تھا 63A کے تحت، اس فیصلے کو الٹ سمجھا گیا ہے. تو یہ دو نکات ایسے ہیں جس پہ پی ڈی ایم کو تشویش ہے، اور اس وقت جو بحث جاری ہے 63A کے حوالے سے عدالت اصرار کر رہی ہے. ایک تو عدالت کا خیال جو میری فہم میں یا میری سمجھ میں جو بات آئی ہے، عدالت سمجھ رہی ہے کہ 63A کا 25 پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے حوالے سے جو ان کا فیصلہ تھا اس کو ڈپٹی اسپیکر پنجاب نے غلط سمجھا ہے، الٹ پڑا ہے اور انہیں غلط فہمی ہوئی ہے. یہیں سے مسئلہ سٹارٹ ہے، اور اب اس وقت اصرار عدالت یہی کر رہی ہے پی ڈی ایم سے کہ ہمیں بتایا جائے کہ دوست محمد مزاری صاحب نے جو رولنگ دی ہے 10 قاف لیگ کے اراکین کے ووٹ کو ناشمار کرنے کے حوالے سے، یہ رولنگ کس آئینی اور قانونی نقطے کے تحت کی گئی ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے. اگر پی ڈی ایم کے وکلاء اس بات کو عدالت کے سامنے پیش کرنے میں یا ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے تو میرے خیال میں عدالت پھر ضرور رجوع کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو وہ بحال کرے، جس کے چانسز بہت کم ہیں. اور یہی نقطہ ہے کہ پی ڈی ایم کو تشویش ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس جو کچھ سیاسی عوامل یا کچھ خفیہ عوامل ایسے ہیں جو پی ڈی ایم کے خلاف فیصلہ میں وہ عوامل کار فرما ہیں. تو رشید صافی صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ فل کورٹ کی آج بھی یہی فیصلہ رہتا ہے تو کیا نظر ثانی کی درخواست بھی دائر کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس کا تو اعلان فل کورٹ کے حوالے سے تو عرفان قادر صاحب کی جو ریمارکس میڈیا میں سامنے آئے ہیں اس کے مطابق تو اس پہ فل کورٹ کے فیصلے کے خلاف پی ڈی ایم جو ہے عدالت سے رجوع کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے خلاف بھی پھر نظر ثانی کی درخواستیں دائر ہو. وہ فیصلہ تو ابھی آیا نہیں ہے، لیکن اگر ہم پاکستان کی عدالتی ہسٹری پہ نظر ڈالیں اور قانونی ماہرین سے اس حوالے سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو نظر ثانی کی درخواستوں کی شنوائی بہت ہی کم ہوئی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. یہ ایسا ہی ہے، اس کیس میں تو بہت ہی کم شنوائی کا اگر نظر ثانی کی درخواست پی ڈی ایم کی طرف سے دائر ہو، اول تو اس کا مجھے کوئی امکانات بھی نظر نہیں آتے، کیونکہ آلریڈی عدالتی کارروائی سے پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ بائیکاٹ کر چکی ہیں. لیکن اگر نظر ثانی کی درخواستیں دائر ہوتی بھی ہے کسی مرحلے پہ تو عدالت تو بمشکل اپنے فیصلوں سے پیچھے ہٹے گی. اس کا نہ صرف اس فیصلے کو پھر عدالت جو ہے اس کو غلط قرار ان کو دینا پڑے گا،
بلکہ اس سے پہلے 63A کے تحت جو پی ٹی آئی کے 25 اراکین کو نااہل کیا گیا تھا، ڈی سیٹ کیا گیا تھا، اس فیصلے کو بھی واپس لینا پڑے گا. تو اس میں نظر ثانی کی درخواستوں کا مرحلہ تو ابھی بہت دور ہے، لیکن اگر ہوگا بھی تو آپ کے سوال کے جواب میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اس کا کوئی نتیجہ پی ڈی ایم کے حق میں بہت کم امکانات ہے کہ کچھ نتیجہ تو نکلے. پھر رشید صافی صاحب یہ بحران آخر تھمے گا کیسے؟ ابھی فل کورٹ کی استدعا جو کولیشن گورنمنٹ نے کی وہ ہم نے دیکھا کہ کل اس کو مسترد کیا گیا. یہ 3 رکنی بینچ اگر بیٹھتا ہے وہ حکومت کے لیے قابل قبول نہیں ہے، جس طرح بائیک آؤٹ کا اعلان کیا، تو پھر یہ حل کیسے ہوگا معاملہ؟ حل تو میں نے وہی شروع میں کہا کہ غیر معمولی فہم، غیر معمولی مفاہمت، غیر معمولی لچک وہ نہ صرف سیاسی جماعتوں کو دکھانی پڑے گی بلکہ جو اہم آئینی اور قانونی صافی صاحب ادارے اگر سوری ٹو انٹرپٹ یو، اگر سیاسی جماعتیں یہ دکھاتی خاص طور پہ جس طرح سے عمران صاحب کا رویہ تھا، تو آپ کو لگتا ہے یہ معاملات اس نہج تک پہنچتے؟ لچک تو کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں نہیں ہے. یہ تو آپ نے یہ آپ کی ایک سوچ ہے، اور لیکن اس میں اگر ہم نے اداروں کو اور ملک کو بچانا ہے تو ہم نے ہر جو سٹیک ہولڈر ہے یا ہر ادارہ ہے اس کے پاس جانا پڑے گا. اور اس میں ہوش مندی کا مظاہرہ سب سے زیادہ ہوش مندی کا مظاہرہ جو ہے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کا فرض ہے، کیونکہ اس وقت وفاقی حکومت اور میں نے جس طرح عرض کی کہ پنجاب میں اور سندھ میں بھی ان کی حکومتیں ہیں، زیادہ ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے. اور بجا فرما رہی ہیں آپ کہ عمران خان صاحب کو بھی اپنے رویے میں لچک پیدا کرنی ہوگی، ورنہ جو کچھ صورتحال بنتی جا رہی ہے اس میں خدا نخواستہ نہ فائدہ عمران خان صاحب کا ہونا ہے نہ پی ڈی ایم کا ہونا ہے. اداروں کو جو آئینی لکیر جن اداروں کے بیچ میں آئین نے ایک لکیر کھینچی ہے، اس لکیر کے اندر رہتے ہوئے تمام اداروں کو، تمام پارلیمانی جماعتوں کو، تمام سیاسی رہنماؤں کو رہتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا. ورنہ جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ اس وقت سیاست یا حکومت بچانے کا وقت نہیں ہے، یہ ریاست بچانے کا وقت ہے. خدا نخواستہ پاکستان کی کسی لمحے پہ پاکستان کو کچھ نقصان ہوا، خدا نخواستہ، تو نہ ان کی سیاست بچے گی نہ یہ حکومتیں بچے گی. پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. سب سے زیادہ نقصان اگر عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایک پاپولر عوامی لیڈر ہے، تو سب سے زیادہ نقصان عمران خان صاحب کا بھی ہوگا آنے والے دنوں میں. صافی صاحب ہمیں سجاد انور صاحب جوائن کر رہے ہیں لاہور اسٹوڈیو سے، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ سجاد صاحب آپ نے جوائن کیا. جی شکریہ، بہت مہربانی. جی سجاد صاحب، انتہائی اہم فیصلہ آج متوقع ہے، کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے سر؟ جی بالکل، سارے پاکستان کی نظریں آج کے اس فیصلے پہ لگی ہوئی ہیں، اور ہوپفلی ایک ایسا فیصلہ آئے گا جو سب کے لیے قابل قبول ہو، کیونکہ جو کانفلکٹ ریزولوشن کا ادارہ ہے جو سپریم کورٹ ہے، اور جس کے سامنے ایک بہت بڑا اور اہم نقطہ، کانسٹیٹیوشنل نقطہ ہے، اس کی انہوں نے تشریح کرنی ہے. اور ماضی میں جو ان کا فیصلہ تھا اس سے پہلے، مجھے امید ہے کہ اس کو وہ سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کریں گے تاکہ کسی بھی فریق کو اس پہ انگلی اٹھانے کا موقع نہ مل سکے. انفارچونیٹلی پچھلے 1-2 دن کے جو واقعات سپریم کورٹ میں ہوئے ہیں، اور جس طرح سے پی ڈی ایم نے اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے اور پیپلز پارٹی نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور بائیکاٹ کیا ہے، میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ ایک اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا مصالحتی حل نکالے گی جس سے بحران کم سے کم ہو سکے، کیونکہ معیشت کسی بڑے بحران کو اب برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہمارے ملک میں. بالکل ٹھیک. سجاد صاحب ذرا یہ بھی فرما دیجئے گا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک آئینی بحران پنجاب میں کافی عرصے سے ہے، حمزہ شہباز صاحب کے سلیکٹ ہونے کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ یہ بحران جو ہے وہ تھم جائے گا اور پنجاب اپنی ڈگر پر چل پڑے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بحران جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا گیا، اس میں طوالت ہی آتی چلی گئی، اور آج ہم یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. جو بھی رزلٹ آتا ہے، جو بھی معزز عدالت اس حوالے سے اپنی ججمنٹ دیتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد پنجاب اس آئینی اور سیاسی کشمکش سے نکل آئے گا؟ مجھے ویسے مشکل نظر آتا ہے دونوں صورتوں میں، کیونکہ
جو ابھی ہمارے صافی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ساری پارٹیوں کا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ایک قومی اتفاق رائے کو کریٹ کیا جائے، لیکن انفارچونیٹلی جو عمران خان صاحب ہیں اور ان کا جو نیریٹو ہے وہ اس وقت ہر چیز کو بلڈوز کرنے کے در پہ ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنی ڈیل کو خراب کیا جاتے ہوئے اور ملک کو معاشی ایک منجھدار میں پھینک دیا، اس کے بعد یہ گورنمنٹ کے سامنے دو مختلف کرائسس ہیں، ایک اکنامک کرائسس ہے، دوسرا پولیٹیکل کرائسس ہے، اور پولیٹیکل کرائسس کو بھی عمران خان نے بہت شدید کیا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، تو اور پنجاب جو ہے وہ مرکز بن چکا ہے اس وقت اس سارے کرائسس کا، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عدالت کوئی ایسا حل نکالے اس کا تاکہ ایک راستہ مل سکے ملک کو بھی، معیشت کو بھی، اور پاکستان آگے بڑھ سکے۔ ڈیفینیٹلی پی ڈی ایم کی جماعتوں کا بھی اس میں ایک کردار ہے، لیکن وہ کردار تبھی ہے کہ جب سارے فریقین جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور سننے کے لیے تیار ہوں، جو کہ اس وقت فضا نہیں ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کرائسس بڑھے گا اور کرائسس میں ایک مزید الجھنیں اور پیچیدگیاں پیدا ہوں گی آنے والے وقت میں، کوئی سموتھ سیلنگ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ بالکل ٹھیک سجاد صاحب، جس طرح آپ نے بھی فرمایا اور رشید صافی صاحب نے بھی یہی بات کہی کہ بہت ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیاسی بصیرت، سیاسی شعور کا مظاہرہ کریں اور بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالیں۔ ایک تو یہ فرمایا دیجیے گا کہ ابھی ہم ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ بالکل قریب ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی تو یہ معاملات بھی ہمیں لٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر ہمارے دوست ممالک جو ہماری جو ہے اکنامکس کو بہتر کرنے کے لیے، اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں، وہ معاملات بھی آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک ہماری سیاسی کشمکش دور نہیں ہوتی۔ کیا یہ ساری باتیں پولیٹیکل جماعت خاص طور پہ جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے مد نظر رکھی ہوئی ہے کہ یہ ملک کو جو ہے پھر بہت سنگین بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن خدا نخواستہ، پھر کیا کریں گے سر؟ ہاں، پی ٹی آئی تو کسی بات کو ابھی فی الحال سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک ایک انقلاب کے دہانے پہ ہے اور وہ آئیں گے اور ہر چیز کو ٹھیک کر دیں گے، حالانکہ وہ 3 سال میں کچھ بھی نہیں کر سکے تھے۔ یہ تو سچویشن ایسی ڈیولپ ہوئی ہے، یہ جو سینیریو بنا ہے پچھلے 3-4 مہینے میں کہ وہ یہ جو نئی گورنمنٹ بنی اس کے لیے دقتیں اتنی پیدا ہو گئیں، اور ان کو کچھ انٹرنیشنلی جو پرائس کی قیمتیں، آئل پرائس کی قیمتیں بڑھی اور دیگر کمیڈیٹیز کی بڑھی، اب دنیا بھر میں انفلیشن ہے، اس کا نتیجہ جو امپیکٹ آیا پاکستان میں، اس سے یہ موجودہ گورنمنٹ کے اوپر ایک زیادہ پریشر آ گیا، تو اس کو بھی انہوں نے کیش کیا، اس کا بھی فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے ایک ایسی بعض غیر منطقی باتیں کی جس کے نتیجے میں جو ہمارا عام انسان ہے، جو سٹریٹ مین ہے، جو لے مین ہے، اس نے سمجھا کہ واقعی عمران خان ٹھیک کر رہا ہے، حالانکہ وہ پچھلے 3.5 سال جو انہوں نے گورننس دی تھی وہ بھی لوگوں کے سامنے تھی۔ تو یہ جو سینیریو ہے اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کچھ ریکنسیلیشن کے لیے بالکل تیار نہیں نظر آتی، لیکن مجھے تو آج بہت حیرت ہوئی جب علی ظفر جو کہ چودھری پرویز الہی کے وکیل ہیں، انہوں نے عدالت سے کہا کہ آپ تو آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں، یعنی پورا پاکستان اور جو اس کی انٹیلیجنسی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کورٹ کو آئین کو ری رائٹ نہیں کرنا چاہیے، کانسٹیٹیوشن کو دوبارہ سے لکھنے کا عدالت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے آج عجیب منطق پیش کی کہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ اپنے پچھلے ورڈکٹ کے اگینسٹ بھی ایک نیا ورڈکٹ لکھ سکتے ہیں اور وہ آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی ان کے سامنے کانسٹیٹیوشن کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، پارلیمنٹ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پولیٹیکل اینٹیٹیز جو ہیں اس ملک کی ان کو بھی وہ ڈسریسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ان کا بس چلتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کو بھی لتاڑنا شروع کر دیتے ہیں، وہ دوسرے اداروں کو بھی، مطلب آج تک کسی باغی نے بھی ایسی باتیں نہیں کی ہوں گی جس طرح کی باتیں عمران خان اور پی ٹی آئی نے پچھلے کچھ عرصے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ اور اس کے اداروں پہ کی ہیں۔ لیکن سب کچھ ہضم کیا جا رہا ہے، ڈائجسٹ کیا جا رہا ہے اس مرحلے پہ جب ملک ایک بہت بڑے کرائسس کا شکار ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کو سنبھالنا پولیٹیکل ایلیٹ کے اکیلا کام نہیں ہے، باقی جو سٹیک ہولڈر ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس ملک کی سٹیبلٹی کے لیے ان کا جو کردار ہے وہ اگر وہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ ہم کسی گہرے کرائسس
آگے ایک بہت بڑے کرائسس کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. صافی صاحب، جس طرح سے ابھی فرما رہے سجاد صاحب کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی تو اکانومی میں بھی کوئی بہتری نہیں آ سکتی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت جو چپکلش چل رہی ہے یا جو رسا کشی ہے، یہ ہماری اکانومی کو کس حد تک ڈیمیج کر چکی ہے؟ ڈیلی بیسس پہ بھی ہم بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں سر اس سے. تو دیکھیے، سیاسی عدم استحکام کا دوسرا نام جو ہے معاشی عدم استحکام. یہ تو پوری دنیا میں ایک مروجہ روایت بھی ہے اور ایک پریسیڈنٹ بھی ہے. جن ممالک میں آپ دیکھیں نا جہاں پہ بدامنی ہے، ہمارے پڑوس میں افغانستان کو دیکھیں، وسائل سے مالا مال ہے، آبادی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ہماری پاکستان کی ہے، لیکن جو جنگ اور سیاسی عدم استحکام کی ایک کیفیت ہے تو لوگ در بدر ہے اس وقت بھی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے روٹی کے لیے ترس رہی ہے. سری لنکا کا کیا ہوا؟ ایک خاندان مسلسل جو ہے وہاں پہ جو تھا سیاست سے ان کا عمل دخل رہا، اور پھر وہاں پہ جب سیاسی عدم استحکام آگے بڑھا تو ان کا معاشی حالت جو ہے آج دیوالیہ وہ ملک ہے. حالانکہ ہم سے زیادہ تعلیمی شرح ہے وہاں پہ، لوگ زیادہ باشعور ہے. انہوں نے دہشت گردی کو بھی تقریباً ختم کر دیا تھا، جو تامل کے ایریا میں ان کی جو دہشت گردی تھی. آپ افریقی ممالک کو دیکھیں، کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، وسائل سے مال مال لیکن سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ ایک وقت کے لیے روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. تو آپ کا یہ کہنا کہ سیاسی استحکام جو ہے وہ معاشی استحکام کے ساتھ اس کی کتنا تعلق ہے، تو یہ دونوں بالکل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب سیاسی حکومتوں کو نہیں چلنے دیا گیا. کل مریم نواز صاحبہ کو میں سن رہا تھا اور جب ان سے یہی سوال کیا گیا کہ آپ لوگوں کی کارکردگی بھی تو نظر نہیں آ رہی، مہنگائی بڑھ رہی ہے اور کساد بازاری میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمیں حکومت کرنے دیا جائے، یعنی ان کی شکایت تھی پنجاب کے تناظر میں وہ بات کر رہی تھی، اور فیڈرل میں بھی ان کی کچھ شکایتیں ایسی ہے، شاید وہ سمجھ رہی ہے کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے حکومت اپنی کارکردگی نہیں دکھا پا رہی، جو حقیقت ہے. تو جب تک آپ سیاسی استحکام کو مستحکم نہیں کریں گے اور اسٹیبلش نہیں کریں گے تو معاشی ترقی کا خواب جو ہے وہ دیوانے کا خواب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. چاہے IMF آپ کو قرضہ دے، چاہے نہ دے، چاہے آپ کی معیشت جو ہے اس کو کسی ٹریک پہ آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں، آپ اصلاحات کریں، آپ بچت پالیسی اپنائیں، آپ شوکت ترین صاحب کو لگائے، آپ مفتاح اسماعیل صاحب کو لگائے، آپ مصدق ملک صاحب کی فہم کو بروکار لائے، آپ کچھ بھی کریں گے جب تک آپ سیاسی استحکام کو قائم نہیں کریں گے، معاشی استحکام تو کیا، عوام کا جو ہے بنیادی ضرورتیں بھی آپ سے نہیں پوری ہوگی. پاکستان چھوٹا ملک نہیں ہے، 22 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے. اس میں سب سے پہلا کام جو ہے ایک مستحکم سیاسی اور پارلیمانی نظام ہے. اس کے بعد پھر آپ معیشت کے بات کریں. اس وقت جو وفاقی حکومت ہے اپنے طور پہ انہوں نے بھرپور کوشش کی. درست فرما رہے تھے ہمارے دوست جب بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے 3-3.5 سال کے دور میں یا 3.25 سال کے دور میں آج انہوں نے اگر کچھ ڈیلیور کیا ہوتا تو عمران خان صاحب اپنی سیاست کا محور اپنی اس کارکردگی کو بناتے. عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے اپنی مخالفین کی ناکامیوں پہ اور ان کے الزامات پہ بنیاد ہے ان کا. وہ جہاں جہاں پہ بیشنگ کرتے ہیں، سیاسی قائدین کی تضییق کرتے ہیں یا ان کے ماضی کے کچھ غلط کاموں کا وہ حوالہ دیتے ہیں یا ان کی کرپشنز کے تذکرے جو بار بار سچے اور جھوٹے وہ سناتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ ہم نے 3-3.5 یا 4.25 سال میں یہ اتنے ڈیم لگائے، ہم نے اپنی معیشت کی بہتری جو ہے اس نہج سے لے کر اس میں اتنی ترقی کروائی ہے یا ہم نے یہ انڈسٹری کو یہ فائدہ دیا ہے؟ وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرتے اور وہ کر بھی نہیں سکتے. عمران خان صاحب کے حوالے سے جو معاشی اگر ہم یہ ریسنٹ ماضی کو دیکھیں، عمران خان صاحب اگر دعویٰ کریں گی بھی تو مجھ جیسا جو معیشت کو بہت کم سمجھنے والا انسان ہے وہ بھی ان سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ خان صاحب آپ صرف ہمیں یہ بتائے کہ 2018 میں جب آپ نے حکومت لی تھی اس وقت پاکستان میں ترقی کا شرح کیا تھا، اور جب آپ نے حکومت حوالے کی ہے شہباز شریف صاحب کو
اس وقت پاکستان میں ترقی کی یا شرح نمو کس پرسنٹیج یا کس تناسب پہ تھا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کس لیول پہ ان کو ایک چلتی ہوئی معیشت ملی تھی، آل دو کہ وہ وقت بھی کوئی اتنا نہیں کہ سب چیزیں ہر چیز ہرا ہرا ہی تھا اور ہر چیز ہی اس پہ بہتری تھی معاشی طور پہ، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے آپ کے معاشی نظام کا پہیہ چل رہا تھا۔ جب عمران خان صاحب چھوڑ کے جا رہے تھے اور شہباز شریف صاحب آئے، اس وقت تو آپ کی معیشت بیٹھ چکی تھی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب کے ساتھی کہہ رہے ہیں، شیخ رشید صاحب کے بیانات آپ کے سامنے ہیں کہ ہم نے بارودی سرنگیں بچا کی حکومت حوالے کی ہے اتحادی حکومت کو، ہم نے جو حکومت دی ہے یہ تو ان کی دانش میں ایک بیوقوفی وہ سمجھ رہے تھے موجودہ حکومت کی کہ انہوں نے ایسی تباہال معیشت پہ مبنی حکومت ہم سے لی کیوں۔ تو یہ کہنا جو معاشی استحکام ہے، بدقسمتی خان صاحب اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے تھے، اور اس وقت حکومت جو ہے کم از کم انہوں نے آئی ایم ایف کو معاہدے کے میز پہ وہ لے کے آئے ہیں، اور آج بھی جو توقع یہی ہے کہ عنقریب جو ہے آئی ایم ایف سے ان کو فنڈز ملنے شروع ہو جائیں گے، پروگرام تقریباً وہ آن ہو چکا ہے، تو اس کے نتائج تو بعد میں آئیں گے، لیکن اس نتائج کے ثمرات مجھے اور آپ کو اور عوام کو تب ملیں گے جب ملک میں سیاسی استحکام ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ سجاد صاحب، جس طرح سے صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک پولیٹیکلی ہم سٹیبل نہیں ہوتے اس وقت تک ہم معیشت کو جو ہے استحکام اس کی توقع نہیں کر سکتے، سر یہ بالکل انڈاؤٹڈلی یہ بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حکومت کی جانب سے شروع دن سے ہم نے دیکھا کہ لچک کا مظاہرہ کیا گیا، بارہا یہ دعوت دی گئی کہ عمران خان صاحب آئیں، مل بیٹھ کر بات کریں، ہم اس کو پولیٹیکل طریقے سے جمہوری رویوں کے ساتھ معاملات کو آگے لے کر چلتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا رویہ انفارچونیٹلی ہم نے کافی سخت دیکھا۔ اب حکومت جس ڈیلیوری کی بات کر رہی ہے، جس عوام کو وہ ریلیف دینا چاہتی ہے، آئی ایم ایف کے معاہدے کے تحت جو اکانومی کو اسٹیبل کرنے کی بات کر رہی ہے، اس کو درست سمت کی طرف گامزن کرنے کی بات کر رہی ہے، یہ تو پھر خواب رہے گا سر جب تک یہاں پر یہ مسائل حل نہیں ہوتے، پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جب تک ہم اسٹیبلٹی لے کر نہیں آتے ہم کہیں پہ بھی اپنے لیے کوئی نہ ریلیف لے سکتے ہیں، نہ کوئی پازیٹیو قدم اٹھا سکتے ہیں، بلکہ معیشت ہماری خراب سے خراب ہوگی اور عام آدمی کی زندگی اس سے زیادہ اجیرن ہوتی چلے جائے گی۔ اس کا ڈائریکٹلی کنیکشن جو ہے وہ آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عام جو ہمارا پچھلے 10-15 سال 20 سال گزرے ہیں اس میں بعض اوقات معیشت جو تھی اتنے برے اور نازک مرحلے پر نہیں تھی جتنی آج ہے۔ آج ایک رپورٹ کے مطابق ہمیں کم از کم جو پچھلی ری پیمنٹس ہیں جو کہ پی ٹی آئی نے انٹرنیشنل مانیٹری اداروں کو پیسے دینے تھے وہ جو نہیں دیے ان کو پے کرنے کے لیے، اور جو قرضے ہمارے اوپر سارے چڑھ گئے ان کو پے کرنے کے لیے اگلے 12 مہینوں کے لیے ہمیں کم از کم 41 ارب ڈالر چاہیے، اور اس کا مجھے تو کہیں کچھ سراغ نظر نہیں آتا کہ ہم اتنے پیسے کہیں سے پول کر سکیں گے۔ پھر جو آپ کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے ان کی جو رپورٹ آئی ہے ان کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنلی ایک ریسیشن آ رہا ہے اور ریسیشن کے نتیجے میں ساری دنیا میں انفلیشن بڑھے گی، لیکن پاکستان پر اس انفلیشن کا بہت زیادہ اثر آئے گا۔ پھر ہمارا جو پاکستان کی بزنس کونسل ہے انہوں نے 3-4 دن پہلے ایک بیان جاری کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ سیاست کو نہیں کھیلنا چاہیے۔ انہوں نے ساری سیاسی جماعتوں کو پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں ایک چارٹر آف اکنامکس، چارٹر آف اکانومی لے کر آئیں جس پہ سب سٹیک ہولڈرز کا سمجھوتا ہو، جیسے جاپان میں کئی دفعہ لوگوں نے اس کا ریفرنس دیا، وہاں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن وہاں کی سوری ٹو انٹرپٹ یو، وزیر اعظم صاحب نے تو بارہا چارٹر آف اکانومی کی تھی لیکن انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ آ کے بیٹھیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایک چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے تاکہ ہماری اکانومی کی جو سمت متعین ہو اور آگے بڑھ سکے، لیکن انفارچونیٹلی اس پر بھی کوئی مفاہمتی سیاست ہمیں نظر نہیں ہے، اس پہ بھی نہیں بیٹھ سکے سر۔ جی بالکل، ہمارے سارے مسائل کی جو باٹل نیک ہے، جو رکاوٹ ہے جس جگہ پہ، وہ پی ٹی آئی کا سیاسی اور اقتصادی رویہ ہے۔
حالانکہ وہاں پہ سمجھدار لوگ بھی موجود ہیں، اسد عمر موجود ہے، یہ ترین صاحب جو شوکت ترین صاحب جو پچھلے وزیر خزانہ تھے، وہ انہوں نے اوتھ لینے سے پہلے جو پی ٹی آئی کی معیشت، پی ٹی آئی کی طرز سیاست کے بارے میں جو پریس کانفرنس میں بیانات دیے تھے وہ سب کے سامنے ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ ایک سینسیبل ایک گائیڈ لائن دیں اپنے لیڈر کو، تاکہ بتا سکیں ان کو کہ ملک کتنے بڑے گڑھے میں گرنے کے لیے جا رہا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہمیں خبریں ملتی ہیں، جو ہمیں ان کی پولیٹیکل پارٹی جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر جو ایڈوائزری کا سسٹم ہے، اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ فائنل ووٹ جو ہے وہ عمران خان کا ہوتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے لیکن کرتا وہ اپنی مرضی ہے، وہ کبھی کسی کی اس طرح کی ایڈوائس کو نہیں لیتے۔ جبکہ دوسری پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں وہ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، پارلیمنٹ کے حوالے سے اور جو ہماری انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کے حوالے سے، دوسری پارٹیوں نے ہمیشہ برے وقت میں اور جب ان کو تنگ کیا جا رہا تھا، جب اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے پیچھے تھی، انہوں نے کوآپریٹ کیا۔ لیکن عمران خان صاحب کے لیے تو ہر جگہ پہ ریڈ کارپٹ بچھائے جا رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی باٹل نیک ہے ہماری قومی زندگی میں اس وقت، اور اس کو جو ہمارے دوسرے سٹیک ہولڈر ہیں وہ بھی دیکھنے کی بجائے اور ان کو روکنے کی بجائے ہمیں بظاہر یہ نظر آ رہا ہے جیسے جوڈیشری ہے یا دوسرے ادارے، وہ ان کی کسی نہ کسی حد تک حوصلہ افزائی کرتے ہیں، شاید بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ آگے جا کے میں سمجھتا ہوں ایک پاکستانی کے طور پہ یہ ایک تباہ کن پالیسی ہے۔ اور جس طرح سے دوسری پولیٹیکل پارٹیوں کو آج تک روکا جاتا رہا ہے بائی آل مینز، اس طرح سے پی ٹی آئی کے لیے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ ہر پل اس طرح سے عبور کرتے جا رہے ہیں جس طرح سے سارا پاکستان ان کا مفتوحہ علاقہ ہے، اور اس کا چلیں ہم اس کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کا ملک کی معیشت پر اور ملک کی سیاست پہ کوئی مثبت اثر آنا چاہیے۔ لیکن سیاست میں ہیٹ سپیچ آئی ہے اور معیشت جو ہے وہ اپنے زوال کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ نیشنل انٹرسٹ کے دونوں چیزیں جو ہیں وہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ رشید صافی صاحب، میرے پاس ٹائم بالکل کم ہے لیکن میں اس پہ آپ کا ضرور کامنٹ لینا چاہوں گی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کچھ عرصے بعد یہ اگزامپل دی جاتی ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو ہم سری لنکا کی طرز کی ہماری حالات ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ایک تاثر پی ٹی آئی دینے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر ہم آئے اقتدار پہ یا ہمارے حق میں فیصلہ ہوا تو پھر حالات بہتر ہو جائیں گے، ادروائز باقی اگر کوئی حکومت کرتا ہے تو پھر حالات جو ہیں ہم سنبھلنے نہیں دیں گے اور حالات سری لنکا کی طرف جائیں گے ہی جائیں گے۔ تو یہ کیا پریشرائز کرنے والی پالیسی ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ ایک بات تو نازیہ، یہ الحمدللہ یہ بات طے ہے کہ پاکستان سری لنکا نہیں بننے جا رہا، کیونکہ اس کی میں نہیں بات کر رہا، بہت سارے معاشی ماہرین اس پہ متفق ہیں۔ معاشی مشکلات ضرور ہے لیکن الحمدللہ ہم اس نہج پہ ابھی نہیں پہنچے، اور خدا نخواستہ اگر سیاسی جماعتوں کا رویہ یہی رہے تو پھر تو اس افسوسناک صورتحال سے نہیں بچا جا سکتا۔ لیکن اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان سری لنکا بننے نہیں جا رہا ہے الحمدللہ، اور معیشت کی جو ڈوبتی نیا یا جو مجدار میں پھنسی ہوئی نیا ہے، یہ سیاسی بصیرت سے اس کو نکالا جا سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی، تو جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ 3-3.5 سال میں بدقسمتی سے وہ کارکردگی نہیں دکھا سکے، اس وقت بھی اگر ان کے پاس کوئی معاشی پلان ہے تو ہمیں بتائیں، عوام کو بتائیں، سیاسی جماعتوں کے سامنے رکھ کے، اور جو چارٹرڈ آپ اکانومی کی بات ہو رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے خود آفر کی ہے، تو وہ لے کے آئیں۔ اگر ان کا چارٹرڈ یا ان کی پالیسی معاشی طور پہ یا سیاسی طور پہ پی ٹی آئی کی بہتر ہوگی تو عوام ان کی سپورٹ کر دے گی۔ رشید صافی صاحب، ہم نے جو ابھی پچھلے 4 سال میں ان کی جو دیکھی معاشی پالیسی، وہ کوئی اتنی تسلی بخش تو نہیں تھی۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، برین واشنگ ایک ٹائپ کی ہو رہی ہے کہ اگر ہم نہیں آئے تو معاشی استحکام نہیں آ سکتا، تو یہ بات سمجھنے وہی تو میں کہہ رہا ہوں، 2-3 دفعہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ مخالفین کو دشنام ترازی اور ان پہ الزامات پہ بحث کرتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے پاس ہماری بہتری کے لیے، پاکستان کی بہتری اور عوام کی بہتری کے لیے کیا پلان ہے، آج تک خان صاحب نے وہ پلان ہمیں نہیں بتایا۔ وہ 3-3.5 سال اور پچھلے دور کا جو اس کا پلان تھا وہ تو فلاپ ہو چکا تھا، ان کا شیڈو کابینہ پٹ چکی تھی، ان کے جو جتنی بھی انہوں نے وزیر خزانہ لگائے بشمول جو شوکت ترین صاحب کے آخری جو تھے، ان تک انہوں نے تمام تجربات کی، لیکن معاشی پالیسی
پالیسیاں ان کی کارگر ثابت نہیں ہوئی ہے، اور اس وقت بھی جو وہ بہتاب ہے واپس اسلام آباد آنے کے لیے اور اقتدار میں، تو ان کے پاس کم از کم معاشی پالیسی کے حوالے سے کوئی ایجنڈا نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کی سیاسی ایجنڈا کا بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ وہ صرف اپنے مخالفینوں کو جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اقتدار میں واپس اگر آنا چاہتے ہیں اور عوام اگر انہیں لانا چاہتے تو جم آئے۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ ان کے پاس کیا پالیسی ہے، کم از کم میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی اس ڈوبتی ہوئی معیشت کو، اس خراب معیشت کو کس طرح اور کن طریقوں سے درست کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ رشید صافی صاحب، میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا اور ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیو میں۔ سجاد انور صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کیا۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، اب بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ یقینی طور پہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی، جو ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں، معیشت کے استحکام کی بات کرتے ہیں، وہ ایک خواب ہی رہ جائے گا، اور یہ خواب حقیقت تب ہو سکتا ہے جب ہمارے سیاسی رویوں میں لچک آئے، اس میں ہم جو ہے اپنی انا، ضد اور غصے کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے یہ سوچ لیں کہ جس عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، جو عوام ہماری طرف دیکھ رہی ہے، مرکزی نگاہ ہے ہم ان لوگوں کے لیے، ان کے لیے ہم کیا سوچ رہے ہیں، ان کی بہتری کے لیے کیا کر رہے ہیں، نہ کہ سیاسی رساکشی سے اور سیاسی عدم استحکام کے ذریعے ملک کو پھر ان حالات میں لے جایا جائے جہاں پر آج ہم کھڑے ہیں۔ اسی دعا، اسی امید اور اسی یقین کے ساتھ کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت اچھا ہو اور ہم سیاسی استحکام کی جانب جائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔